अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रिज्म। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जवाब शिकवा का स्टैंजा नंबर 30, 31 एंड 32। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे पास स्टैंजा नंबर 30 है जो हंगामा बिपा जोरश यलगारी का, गाफलों के लिए पैगाम है बेदारी का। तू समझता है समा है दिल आज़ारी का, इम्तिहान है तेरे इस्तार का खुददारी का। क्यों हिरासा है सहेले फर्स अदा से, नूर हक बुझ ना सकेगा नफ्स अदा से। मुश्किल अल्फाज के जो मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है हंगामा। हंगामा यानी कि हलचल। यूरश यूरश बल्गारी, इसका मतलब हमारे पास है अटैक करना। बल्गारिया ने तुर्की पर हमला किया था, यहाँ पे उसका जिक्र किया जा रहा है। गाफिल, गाफिलों का मतलब होता है लापरवाह लोग। पैगाम, मैसेज। बेदारी, बेदारी का मतलब है उठना, जागना, कॉल ऑफ वेकअप। उसके बाद हमारे पास वर्ड है दिल आज़ारी। दिल आज़ारी का मतलब हमारे पास है दिल का टूट जाना या दिल को सदमा लगना किसी भी बात का। उसके बाद हमारे पास वर्ड है हिरासा। हिरासा का मतलब है खौफजदा होना, स्कर्ड। सहीले फरसे अदा, इसका मतलब है कि दुश्मन के घोड़े की हिनहनाहट, कि एक मखसूस आवाज़ जो घोड़ा पैदा करता है उसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड है नफ्स अदा, इसका मतलब है दुश्मन की फूंक से। नूर हक, नूर हक का मतलब है कि अल्लाह ताला का हक, यानी कि इस्लाम के बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं इसकी तशरीह। सबसे पहले जो हमारे पास लाइन है जो हंगामा बिपा यूर्श यलगारी का, यहाँ पर बात की जा रही है जो बुल्गारिया है उसने तुर्की पर हमला कर दिया था। 1913 की ही बात है। जो बुल्गारिया है उसने अपने एलाइज को अपने साथ मिलाया था, जिसमें ग्रीक भी शामिल था और भी कंट्रीज़ थे। तो उन्होंने तुर्की के ऊपर हमला कर दिया कि हमें हमारा हक चाहिए, वो उनसे अलहदा होना चाहते थे। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि तुर्की और जो बुल्गारिया अभी भी जो मुल्क मौजूद है उनके दरमियान एक बॉर्डर लाइन बना दी गई थी। 1913 की ये बात है। तो उसके बाद फिर दोबारा जो है ये हमला किया गया और इन्हीं की वजह से जो वर्ल्ड वार 1 है वो स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल एड्रेस कर रहे हैं मुसलमानों को, उनसे कह रहे हैं कि ये एक तरह की कॉल ऑफ वेकअप है कि तुम्हें बेदार हो जाना चाहिए। ये जो वार हुई थी इसको वार ऑफ बाल्कन भी कहा जाता है। आप इंटरनेट पर इसके बारे में मज़ीद सर्च कर सकते हैं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं तुर्की, क्योंकि आप जानते हैं ये सल्तनत उस्मानिया उस वक्त मौजूद थी और तुर्की के अंडर बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे वो आते थे, जैसे ये सऊदी अरब, दुबई वगैरह सभी उसी के ही तभी हिस्से थे। और बाद में इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। सल्तनत उस्मानिया जो है वो ख़त्म कर दी गई थी और बाद में एक ये छोटा सा मुल्क बन के रह गया था जो कि अभी भी मौजूद है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये हमारे पास एक पैगाम है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला हमें मैसेज दे रहे हैं कि मुसलमानों को बेदार हो जाना चाहिए कि अब इतना टाइम हो चुका है, हम गाफिलों की तरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, हम सो रहे हैं। इस नींद को अब ख़त्म करो, इस चीज़ को तोड़ो और बेदार हो जाओ। तो समझता है समा है दिल आज़ादी का, यानी कि ये जो सब कुछ हो रहा है, जो मुस्लिम्स के ऊपर अब ज़वाल आ गया है, मुस्लिम के पास पावर नहीं है, उनके पास दौलत नहीं है, वो अब जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ये सामान दिल आज़ारी का नहीं है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला से शिकवे करने बैठ जाओ और कहो कि अब तो हमारे पास कुछ रहा ही नहीं है, बल्कि ये तो एक टेस्ट की सिचुएशन है कि अल्लाह ताला हमें आजमा रहे हैं कि हम कितना आसार और कितनी खुददारी जो है वो दिखाते हैं, कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड तो नहीं हो रहे, हम अपनी ही बात कर रहे हैं, हम इस्लाम को लेकर कितना आगे चल रहे हैं और कितना जो तौहीद है उसको फैला रहे हैं और कितना तौहीद हमारे दिल में पुख्ता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक टेस्ट है हमारे लिए। उसके बाद लाइन है क्यों हिरासा है सहेले फरसे अदा से, नूर हक बुझ ना सकेगा नफ्स अदा से। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये जितने भी अटैक्स वगैरह जो 1913 में जितनी भी चीज़ें हुई थी और जितने ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बरसगीर पाक हिंद पर हमला किया था, सॉरी हमला नहीं बल्कि कब्ज़ा किया हुआ था, तो उनको मुस्लिम्स को आज़ादी भी नहीं मिल रही थी। तो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि तुम्हें दुश्मन की पावर देख के, जितने भी ये एनिमीज़ हैं हमारे, ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो बरसगीर के ऊपर हैं, उधर ईरान के ऊपर जो रशियन और जो मिलिट्री थी ब्रिटिश की,
انہوں نے یہاں پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا، ادھر سلطنت جو عثمانیہ جو ہے ان کو توڑنا شروع کر دیا تھا۔ تو علامہ اقبال مخاطب کر رہے ہیں اپنے قوم کو اور کہتے ہیں کہ ان کی طاقت کو دیکھ کر تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، کہ رشیا جو ہے اس وقت خود کو سپر پاور مانتا تھا، اور جو برٹشرز تھے ان کے پاس بھی بہت زیادہ پاور تھی، ان کے پاس بہت زیادہ ملٹری تھی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں نے بہت سی ایسی جنگیں لڑی ہیں جن میں ان کے پاس بالکل کم تعداد میں جو سولجر موجود تھے، لڑنے والے بہت کم تھے، اور جو سامنے والی فوج تھی ان کی تقریباً جو فوج ہے وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ تو ہم نے تو بہت سی جنگیں لڑی ہیں، ان چیزوں سے ڈرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ بات کہی جاتی ہے نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ کھنتا زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو دشمن کی پھونکوں سے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ اسلام جو ہے یہ تب تک ختم نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے۔ تو مسلمانوں کے ختم ہونے سے اسلام ختم تھوڑی ہو جائے گا۔ اسٹینزا نمبر 30 کی ہمارے پاس انگلش ہے۔ The tumult caused by the vulgar onslaught and aggression is to rouse you out of complacency and gird your loins for actions. Presume not that to hurt your feelings. It's a sinister device. It's a challenge to your self-respect. It's a call to sacrifice. Again وہی بات کہ یہ کوئی بھی دل آزاری کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو سیلف رسپیکٹ پہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ کال ٹو سیکریفائز ہے، یہ کال آف ویک اپ ہے۔ Why tremble at the snorting of the chargers of your foes? That flames of truth is not snuffed out by the breath the enemies blows. کہ جو سچ ہے یعنی کہ اسلام جو ہے وہ ایک سچا دین ہے، تو جو سچی بات ہوتی ہے وہ دب تو سکتی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے، لیکن سچ جو ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے، اور جو سچ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اسلام بھی ایسا ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمانوں کو اس بات پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسٹینزا ہے، اسٹینزا نمبر 31۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے بھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت مکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا تمام ابھی باقی ہے۔ چشم ہم کہتے ہیں آنکھوں کو، یعنی کہ آئیز۔ چشم اقوام یعنی کہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں۔ مخفی کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے چھپی ہوئی، حقیقت ریئلٹی۔ حرارت جو ہے وہ ہم ہیٹ کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر اسے مراد ہے کہ ایمان کی طاقت۔ کوکب کا کہتے ہیں ہم سٹار کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ورڈ ہے وقت فرصت یعنی کہ فارغ وقت، اور نور توحید یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا جا رہا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات کی جا رہی ہے۔ اب فرسٹ لائن میں بات کر رہے ہیں، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری۔ اب پھر مسلمانوں کو وہ مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو پاور ہے، جو تمہاری اصلی ہمت ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ بالکل ایک ایسی چیز کی طرح ہے، ایک سیڈ جو ہے وہ زمین میں پڑا ہوا ہے اور وہ اندھیروں میں ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک سیڈ کو گرو کرنے کے لیے سب سے پہلے اندھیروں کو دیکھنا پڑتا ہے، کہ ایک سیڈ کو جب ہم زمین میں بوتے ہیں تو وہاں پہ اندھیرا ہی ہوتا ہے نا، وہاں پہ کوئی لائٹ نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس میں سے جب وہ پودا جو اس کی پہلی کومپل نکلتی ہے تو وہ خود اپنے لیے راستہ تلاش کرتی ہے، اور پھر وہ راستہ تلاش کر کے زمین سے باہر نکل آتی ہے اور اپنے وجود کے بارے میں ساری دنیا کو بتاتی ہے کہ کوئی چیز یہاں سے نکل رہی ہے۔ تو بالکل علامہ اقبال اسی کی طرح جو ہمارے پاس مسلمان ہیں، جو امت مسلمان ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی جو آنکھیں ہیں وہ ان کی یعنی کہ مسلمانوں کی طاقت کے بارے میں نہیں جانتی، ان کی آنکھوں سے یہ طاقت بہت دور ہے، اور اس دنیا کو بھی مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ اگر اس دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کی جو ول پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس دنیا کے پاس بھی کچھ نہیں بچے گا، دنیا میں کچھ رہے گا ہی نہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کا مقابلہ کس سے ہے؟ ویسٹرن کلچر سے ہے نا، ویسٹرن سوسائٹی سے ہے۔ تو اگر مسلمان جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو یہاں پر کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف ویسٹ بچے گی، ویسٹ کا کلچر بچے گا، اور تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پھر مقابلہ کس سے ہوگا؟ کسی سے بھی نہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس لائن ہے اس کی، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، یعنی کہ مسلمانوں کی جو ایمان کی طاقت ہے اسی کی وجہ سے ہی زمانہ جیتا ہے۔ اگین وہی بات کہ
جتنے بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں پاورز، ان کی لڑائی کس سے ہے؟ ہم دیکھتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا جو ہے الزام لگا دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو بلیم کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے دنیا میں ملک ہیں جہاں پہ عورتوں کو ویل کی پرمیشن نہیں دی جاتی کہ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتی۔ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ اور جو ہمارے پاس میل ہیں وہ کیا ہے کہ بیئرڈ، اپنی جو داڑھی ہے اس کو نہیں رکھ سکتے، اور اگر وہ رکھتے ہیں تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اور بہت سی آپ نے ایسی موویز بھی دیکھی ہوگی جس میں ٹیررسٹ جو ہیں اگر ان کو ریپریزنٹ کرنا ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں، وہ ٹیررسٹ کا حلیہ بناتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی لمبی لمبی داڑھیاں، انہوں نے مسلمانوں کی طرح جو شلوار قمیض ہے وہ اوڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ سارا مسلمانوں کا گیٹ اپ جو ہے وہ دہشت گردوں کا گیٹ اپ بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے ہی ڈرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا نہ سمجھے، ان کی اپنی نظر میں، مسلمانوں کی نظر میں ان کی حقیقت یہ بنی رہے کہ ان کے پاس تو صرف نیگیٹیوٹیز ہیں، پازیٹیوٹی تو کبھی سپریٹ آؤٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اصل زمانے کی جو لڑائی ہے وہ مسلمانوں سے ہی ہے، تو زمانے کو زندہ رکھنے والی حرارت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہی پاس ہے، اور وہ حرارت کون سی ہے؟ وہ ایمان کی حرارت ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے۔ کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، دنیا کا جو مقدر کا ستارہ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ مسلمانوں کے ہی پاس ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ مسلمان عروج میں آئیں، مسلمان اپنی خلافت قائم کریں۔ وقت فرصت ہے کہاں؟ تو ابھی وقت فرصت تو ہے ہی نہیں نا مسلمانوں کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سٹرگل کر رہے ہیں۔ اگر برصغیر میں ہم دیکھیں 1913 میں تو مسلمان بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے الگ وطن حاصل کرنے کی، یعنی کہ پاکستان کے لیے سپریشن کے لیے، برٹشر سے سپریشن چاہتے تھے، وہ ہندو سے سپریشن چاہتے تھے، وہ تاکہ وہ اپنی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، وہ اپنے رائٹس کے بارے میں بات کر سکیں، اور ایک زندہ فضا، ایک جو بالکل پیور فضا ہے اس میں اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ تو اصل بات کس کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ مسلمانوں کی جا رہی ہے نا، ان کے الگ وطن کے قیام کی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہونا چاہیے اس بات کا کہ وہ اتنی چیزیں سوچے کہ اللہ نے ہم سے پاور لے لی، اللہ ہمارے اوپر رحمت نہیں کر رہے، اللہ ہماری طرف دیکھتے نہیں ہیں، اللہ ہمارا دلدار ہی نہیں رہا۔ تو اس بات کی تو فرصت مسلمانوں کے پاس ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ان کو تو ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمیں کیسے سٹرگل کرنی ہے، کہ ہم کیسے آگے آ سکیں، کیونکہ کام تو ابھی باقی ہے، کام تو ہوا ہی نہیں ہے۔ کون سا کام؟ نور توحید کو پوری دنیا میں عام کرنے کا پیغام۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے وہ بھی تو پوری دنیا میں پہنچانی ہے نا، تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ مسلمانوں کا ہی کام ہے۔ تو مسلمانوں کو اس میں ہی اپنا وقت صرف کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ شکوک اور شبہات کو لے کر بیٹھے رہے۔ اسٹینزا نمبر 31 جو ہے اس کی انگلش ہمارے پاس ہے، Your real worth is hid. Other people are yet to see what's true. The Lord of the world assembly has yet much need of you. By your breath lives the world and is kept animate. You are its destined leader. You are the star of fate. There is no time to relax. Much still remains to be done. You have yet to fully separate the light of God, the only one. تو ابھی مسلمانوں کے لیے وقت فرصت جو ہے، ریلیکسیشن کا ٹائم ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ابھی پوری دنیا میں عام کرنا ہے۔ ابھی مسلمانوں کو عروج ملے گا اور دین حق جو ہے وہ پوری دنیا میں بلند ہو کر ہی رہے گا۔ ہمارے پاس اسٹینزا نمبر 32 ہے، مثل بو قید ہے گنچے میں پریشان ہو جا، رکھتے بردوش ہوائے چمنستان ہو جا، ہے تنگ مایا ذرے سے بیابان ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے۔ یہاں پہ ہمارے پاس مثل بو یعنی کہ خوشبو کی طرح، گنچا کہتے ہیں کلی کو، چمنستان ہمارے پاس ہے باغ، رکھتے بردوش کہتے ہیں کندھوں پر اٹھا کر کسی چیز کو پھرنا، ہوائے یعنی کہ ہوا جو ایئر ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، تنگ مایا کم حیثیت، وہ چیز جس کا درجہ کم ہو اس کو کہتے ہیں، نغمہ موج کہتے ہیں لہر کو، جو سمندر کے اندر اٹھتی ہیں نا لہریں، اس کی بات کی جا رہی ہے، ہنگامہ طوفان یعنی کہ طوفان کی طرح ہلچل پیدا کرنے والا، قوت عشق کی حالت، پست کا مطلب ہوتا ہے لو سٹینڈرڈ میں، بالا، اور اس کو ہائی سٹینڈرڈ میں کنورٹ کر دینا۔
تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہاں پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مثل بو جو ہے یعنی کہ جو خوشبو ہے وہ قید ہے کلی میں، تو اس کو پریشان ہو جانا چاہیے۔ کیسے کہ یہ بو کی طرح ہے، کیا وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں نا وہ خوشبو کی طرح قید ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، کلی سے نکل کر باغ میں پھیل جانا چاہیے۔ اور صرف باغ میں پھیلنا ہی نہیں چاہیے، باغ میں پھیلیں، اس کے بعد کیا کریں، ہواؤں کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، پوری دنیا میں پھیلیں۔ کوئی صحرا، کوئی دریا، کوئی ریگستان، کوئی بھی ایسا میدان نہیں باقی رہنا چاہیے جہاں پہ دین حق کا پیغام جو ہے وہ نہ پہنچے۔ تو سب سے پہلے وہ کیا کریں، کلی سے نکلیں، یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے کھول میں بند ہیں، ان کی جو ایمان کی طاقت ہے وہ انہوں نے اپنے کھول میں بند کر رہی ہے، وہ ڈرے سہمے سے بیٹھے ہیں، ان کو فیوچر کی تکلیفیں دکھائی دے رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے، تو ان کو ایسی چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی کلی سے نکلیں باہر، اپنے آپ، اب وہ خود پریشان ہے نا تو خود کو آزاد کر دے ہر چیز سے، وہ اپنی کلیوں سے باہر نکل جائیں، اپنی قید کو توڑیں، باغ میں پھیل جائیں، اور جب باغ میں یہ ساری خوشبو پھیل جائے اس کے بعد ہواؤں کے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ جب ہوا پوری دنیا میں جائے گی تو ہوا کے ساتھ ساتھ جائیں۔ اس کے بعد جیسے زمین میں پھر اگین وہی بات، ایک سیڈ ہے، وہاں سے درخت بنتا ہے، تو اس کو وہ بن جانا چاہیے، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ اتنی بلند ہونی چاہیے، ان میں سے ہزاروں قسم کی اور شاخیں نکلے، اتنا بڑا پودا جو ہے بن جائے کہ اس کی چھاؤں میں سبھی لوگ آ کر بیٹھیں۔ اگر وہ سمندر کی لہروں میں ہے تو اس کو طوفان کی صورت اختیار کر لینی چاہیے، بہت بڑے طوفان کی صورت میں جو سونامی پیدا کر سکتا ہے۔ عشق کی حالت میں ہر چیز جو ہے جو ابھی لو سٹینڈرڈ میں موجود ہے اس کو ہائی سٹینڈرڈ تک لے کر جائے، یعنی کہ خود ہی کی بات یہاں پہ کر رہے ہیں، سیلف کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے دین کو پہچانے، اپنے دین کی طاقت کو پہچانے، توحید کو پہچانے، وہ اپنے آپ کو پہچانے اور کہیں، خود کو یہ باتیں ریئلائز کرائیں کہ مسلمان ہونا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سبھی لوگ اسلام کی فطرت پر پیدا تو ہوتے ہیں لیکن سبھی لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ وہ جیسے ان کی پرورش کی جاتی ہے، جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے مطابق جو بھی وہ چاہتے ہوتے ہیں وہی ریلیجن اس کو سکھاتے ہیں نا۔ تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی بھی چیز میں قید نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے، اس کو لے کر آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھ جائیں، خود کو اتنا بلند کر لیں کہ کوئی چیز باقی رہے ہی نہ۔ اور جب مسلمان خود کو بلند کریں گے، اپنی خود ہی کو پہچانیں گے، خود ہی کو بلند کریں گے، تو مسلمان کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو جب وہ خود ہی کو بلند کریں گے تو آٹومیٹکلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے وہ بلند ہو جائے گا اور اس کا پرچار پوری دنیا میں ہو جائے گا۔ اسٹینزا نمبر 32، اس کی انگلش ہمارے پاس ہے۔ You are the bird's captive fragrance, burst forth and gain release. Hoist your pack on your shoulder, scatter in sin like the garden breeze. You are but a teeny speck, to infinite vastness like it increase. You are only the waves' murmur, turn it to the roar of the raging sea. With the power of love, raise the lowest to triumphant heights. With the name of Muhammad, turn the world darkness to light. جس طرح کہتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیویئر آف مین کائنڈ ہے، انہوں نے انسانیت کو نجات دلائی ہے، جہالت کی طریقوں سے باہر نکالا ہے۔ تو ابھی علامہ اقبال بھی وہی مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم بھی اخلاق کو اتنا بلند کرو، اپنی ہر چیز کو بلند کرو، مساوات کو اپناؤ، برابری کو اپناؤ، کسی کے ساتھ برا سلوک مت کرو، اور جب تم اچھے اخلاق کو اپناؤ گے تو تم دنیا کی ساری چیزوں کو پالو گے، اور جب اچھا اخلاق بلند ہوگا مسلمان بلند ہوں گے، اور جب اچھا اخلاق بلند ہوگا تو ہم قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے جن کو لے کر یورپ جو ہے وہ قرآن کے اصولوں پر عمل کر کے کامیاب ہو چکا ہے، تو تم کیوں نہیں کامیاب ہوتے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ویسٹرن سوسائٹیز ہیں وہ جن بھی اصولوں کو اپناتی ہیں، وہ ہمارے ہی جو بک ہے یعنی کہ جو قرآن پاک ہے اس کی تعلیمات ہوتی ہیں کہ اگر وہ ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں تو وہ فوراً معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے، اچھے اخلاق اپنانے چاہیے۔ جب اچھے اخلاق اپنائیں گے تو آٹومیٹکلی جو مسلمان کا درجہ ہے وہ بہت زیادہ بلند ہو جائے گا اور ہمارا دین جو ہے وہ پیک پہ چلا جائے گا۔
आई होप आपको आज के स्टैंजास की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 स्टैंजास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।